अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट रेदा ज़ारा। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर। आई वेलकम यू ऑल टू माय शो जिसका नाम है ज़ियाबीतस डिसिप्लिन का एक बहाना। यू वाचिंग मी लाइव ऑन विलिंग वेज एंड डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान फेसबुक पेज। अगर आपको हमारा शो पसंद आता है प्लीज़ डू कमेंट। आपके सारे कमेंट्स हम तक लेके आते हैं हमारी टीम और हम सबको अपने शो में इनकॉर्पोरेट करते हैं। आज के हम शो में आपको अपने एक्सपर्ट से मिलाएंगे और साथ में कुछ देर में हमें चचा मियाँ भी ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एक्सपर्ट की तरफ जो कि हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। एज यूजुअल ही इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस पर्सनैलिटी। ही इज़ अ डायबिटोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज लगता है मुझे थोड़ा सा वेदर ने इफेक्ट कर दिया है। अच्छा हाँ, बिकॉज़ आई एम लूजिंग इट इन बिटवीन। बिल्कुल सर आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डायबिटीज़ में जो ब्लड शुगर टेस्टिंग की अहमियत है उसके हवाले से बात करेंगे और नीज हम ये इसके हवाले से बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट क्या होता है और उसकी अफादियत क्या है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से हम इन दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सर इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि टारगेट्स ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल के बारे में क्या होता है ये? देखें, जो हर साल जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, दुनिया में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायबिटीज़ मैनेजमेंट के हवाले से गाइडलाइंस इशू करती हैं जी। एक है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन एज यू नो इज अमेरिकन बेस्ड है ज़्यादा, और जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है उसके अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो यूके के साथ करीब करीब हैं या लिंक्ड हैं। उसमें कई सारे कंट्री उसके मेंबर्स हैं और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। इसी तरह ADA के साथ भी है। तो उनके अपने अपने चैप्टर्स होते हैं, वो सालाना मीटिंग्स करते हैं, वहाँ से वो अपने रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये जो ग्लाइसीमिक टारगेट्स हैं, ग्लाइसीमिक का वर्ड यूज़ होता है ग्लूकोज लेवल के लिए, यानी कि जब डायबिटिक पेशेंट ब्लड शुगर कंट्रोल करने लगता है तो हम उसको कोई टारगेट देंगे ना। शुरू में हम उसके साथ एक सेटिंग करेंगे, गोल सेटिंग करेंगे। आप तो साइकोलॉजिस्ट, हमको पता है कि हम शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग करेंगे कि जी आप 3 महीने में अपना ब्लड शुगर इतना ले आएँ, 6 महीने में इतना ले आएँ, साल में इतना रखना चाहिए वगैरह वगैरह। इन सेटिंग्स को हम बेसिकली ग्लाइसीमिक टारगेट्स कहते हैं। तो हर एक में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि अप्लाई होती हैं हर एक पेशेंट पे। तो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये कहती है कि जी आपका जो फास्टिंग शुगर लेवल है वो कोई 80-90 से लेके 120 तक होना चाहिए। जब भी आप नाश्ते से पहले शुगर चेक करें तो 90 से लेके 120 के दरमियान होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल है उनको। और अगर किसी भी खाने के 2 घंटे बाद शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर ये आप सेल्फ मॉनिटरिंग की बात सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी इसी में टारगेट सेट होंगे ना। तो हम जो टारगेट्स पेशेंट को देंगे वो ये देंगे, शुरू में हम कह सकते हैं कि भाई अभी आप चेक कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नीचे ले आए 120 तक ले आए। कुछ और पेशेंट्स होंगे जिनके अंदर हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि अपना ब्लड शुगर 100 से नीचे रखें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हम कहेंगे कि नहीं आप 100 से नीचे ज़्यादा ना ले जाएं, आपके लिए रिस्की है, आप लो शुगर अटैक का शिकार हो सकते हैं। तो ये जो रेंज है 90 to 120 की, इसके दरमियान 80 to 120 और 90 to 120 की रेंज है, इसके दरमियान हमने फास्टिंग रखना है। और रैंडम जो होता है, रैंडम 2 आवर आफ्टर मील जो है, मैक्सिमम जो पीक है ना वो 180 का होना चाहिए। वो पेशेंट 1 आवर पे भी कुछ लोग चेक करते हैं, कुछ लोग 2 आवर पे भी करते हैं, लेकिन वो 180 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये है ग्लाइसीमिक टारगेट्स। और तीसरी चीज़ है हीमोग्लोबिन A1C के हवाले से। इसमें मैं वजाहत कर दूं कि हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 3 महीने की एक एवरेज असेसमेंट है ब्लड शुगर लेवल की। तो इसके बारे में अमेरिकन कहते हैं कि जी आप इसको 7% से कम रखें। अच्छा, इसके बारे में जो अमेरिकन की एंडोक्रिनोलॉजी की एसोसिएशन है और जो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन है वो कहते हैं कि नहीं ये 7% ज़रा ज़्यादा है, तो इसको मज़ीद कम करके 6.5 पे ले आएँ। अच्छा, अब वो तो अमेरिकन हैं और एंडोक्रिनोलॉजी एसोसिएशन अमेरिका की है और इंग्लैंड वालों की है। अब जरा आप डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पे आ जाएं। हम आपकी और भी लो है। हाँ, मतलब हम और भी लो है। हम आपको पता ही है कि हम जो है हमारा बाहर जो है मोटिव है कि 5.4 पे A1C को लाएं। इसका मतलब है कि 5.4 और 5.5 वाले भी लोग ऐसे होंगे जो ये भी अचीव कर लेते हैं और कई सारे अचीव कर लेते हैं। आपको कई पेशेंट से मिलवाएंगे इसी प्रोग्राम में जो 5.4 और 5.5 भी अचीव करते हैं। तो उनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, उनको गाइड करने की ज़रूरत होती है, वो अचीव कर लेते हैं।
سر یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 میں کیا مانیٹرنگ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے اس کی کیا؟ ہاں ایک اب جو بات کرنے لگی ہیں سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز لیول. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا SMBG, سیلف مانیٹرنگ آف بلڈ گلوکوز. ہر وہ پیشنٹ جو بلڈ شوگر کی ٹریٹمنٹ لے رہا ہے اس کو اپنے گھر میں بلڈ شوگر چیک کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ویسے اتنے پرانے زمانے کی نہیں ہے, میں ہوں زیادہ پرانے زمانے کا. پرانے زمانے میں ڈائبٹیز مینجمنٹ کے حوالے سے یہ تھا کہ لوگ ڈائبٹک کلینک پہ جاتے تھے یا اپنے فزیشین کے پاس جاتے تھے. ان کے فزیشین وہیں پہ ایک بندہ انہوں نے بٹھایا ہوتا تھا جو بلڈ شوگر باہر چیک کرتا جاتا تھا, جو ان کا ایک جونیئر ہاؤس افسر ہوتا تھا. میں بھی کسی زمانے میں اپنے پروفیسر کے ساتھ 1995-6 میں میں بھی بلڈ شوگر چیک کرتا تھا, بی پی چیک کرتا تھا, اور میں ہسٹری لے کے تو آگے بھیج دیتا تھا اپنے پروفیسر صاحب کو. تو وہ پھر ان کی ٹریٹمنٹ لکھتے تھے. تو اٹ واز بیک ان 1995-6. تو وہ جو ایک ہوتا تھا کہ وہیں پہ شوگر چیک کی, اس کے حساب سے اسیسمنٹ کر کے پروفیسر صاحب نے اس کی ٹریٹمنٹ چینج کر دی. لیکن آپ کیا سمجھیں یہ ٹھیک طریقہ ہے کہ ایک ریڈنگ پہ فیصلہ کریں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک دن میں مریض نے میٹھا بہت کھایا ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مریض سائیوال سے آیا ہو اور یہاں پہ جب اڈے پہ اترا ہو تو اس کو پتہ چلا کہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ میں تو 7 بجے آنا ہے ڈاکٹر جاوید. ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں تو بڑی ان ڈیپتھ ساری ریڈنگ لی جاتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ لوگوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ سائیوال سے آ رہے ہیں, رستے میں انہوں نے سوچا کہ اب اڈے پہ اترے ہیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب کے ٹائم میں بھی ٹائم ہے, تو انہوں نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب بھی لیٹ نہ ہو جائیں گے تو ہم تھوڑا اپنا کھانا وانا کھا لیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اب کھانا کھا کے 10 آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ گئے, یہاں پہ ہم جو بلڈ شوگر کریں گے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ ہوئے گی. اور تھوڑی بہت سٹریس بھی ہوتی پیشنٹ میں, جو گاؤں سے آتے ہیں خاص طور پہ ان کو یہ شائع بھی ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم ڈاکٹر سے ملنے چلے ہیں, پتہ نہیں ہمارے اندر کون سی اور بیماریاں نکل آئیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک دفعہ والی بلڈ شوگر لیول ہے, وہ اس سے آپ ڈیسیژن نہیں کر سکتے کہ اس پیشنٹ کو ٹوستا آپ ایکسپیڈائٹ کر دیں ٹریٹمنٹ, آپ ٹریٹمنٹ کو انٹینسیفائی کر دیں. آپ جہاں پہ 1 گولی دے رہے تھے آپ 2 کر دیں یا 1.5 کر دیں. اس سے اگلے دن گھر میں جب نارمل لا میں پیشنٹ ہوگا تو بلڈ شوگر لو ہو جائے گی. تو جو سیلف مانیٹرنگ کا بلڈ گلوکوز کا کانسیپٹ ہے وہ امپارٹنٹ ہے. ہم پیشنٹ کو اب یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے بلڈ شوگر لیول چیک کر کے لائیں. اس کو ہم سیلف مانیٹرنگ بلڈ گلوکوز کہتے ہیں. اب آپ نے اس میں کوشچن کیا ہے کہ ٹائپ 1 میں کیسے کرنا ہے اور ٹائپ 2 میں کیسے کرنا ہے. ٹائپ 1 وہ ہے جو ڈیفینیٹلی انسولین تھراپی کے اوپر ہوتے ہیں. ٹائپ 2 میں انسولین والے بھی ہوتے ہیں اور گولیوں والے بھی ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم ٹائپ 1 کی بات کر لیتے ہیں. ٹائپ 1 جو ملٹیپل ڈیلی انجیکشنز لگاتے ہیں انسولین کے اور صحیح انٹینسیفائی ٹریٹمنٹ پہ 3 انجیکشن وار کھانے سے پہلے لگاتے ہیں اور 1 ٹیکہ رات کے 10 بجے لگاتے ہیں سو دیٹ ان کی فاسٹنگ کنٹرول رہے. ایسے سارے مریضوں کو ایکچولی ہر کھانے سے پہلے شوگر چیک کرنی چاہیے, 3 میل سے پہلے, اور پھر ایک بیڈ ٹائم شوگر چیک کرنی چاہیے تاکہ رات کو ہائپوگلائسیمیا نہ ہو. تو یہ 3 یا 4 پکس جو ہیں پر ڈے بن جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جو ایسے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ یہ ایکسرسائز پہ جانے سے پہلے چیک کریں. جب ان کو شبہ ہو کہ ان کی شوگر بہت لو ہو رہی ہے اس وقت چیک کریں, اور جب شبہ ہو کہ بھئی لگتا ہے کہ شوگر ہائی چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ پیشنٹس پہچان لیتے ہیں اپنی سمپٹمز کو, اندر سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم ہائی میں جا رہے ہیں یا لو میں جا رہے ہیں, تو وہ اس وقت چیک کرنی چاہیے. لیکن اکثر میں نے کچھ ایسے بھی مریض دیکھے ہیں یہاں پہ ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان میں آتے ہیں, ان کی کافی ریز ہوئی ہوتی ہے شوگر, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کا ٹالرنس لیول اتنا بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے. میں وہ ٹائپ 2 والی بات ہے. ٹائپ 1 میں زیادہ تر لوگ جو جن کو یہ وہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ٹرینڈ ہے, جو ود دا پیسج آف ٹائم ٹرینڈ ہو جاتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا اپنا اندر پہچاننے لگتے ہیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں. لیکن ایک تو وہ ہے نا جو 400 شوگر لے کے آتے ہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ ڈفرینٹ بات. اچھا, اب یہ جو سیلف مانیٹرنگ بلڈ گلوکوز ہے, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دن میں 3-4 دفعہ پریک کرنا ایزی ہوتا ہوئے گا؟ کافی ڈیفیکلٹ ہے. کافی ڈیفیکلٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. تو پھر ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ میں ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ یہ تھوڑا سا موڈیفائڈ ورژن ہو گیا ہمارا انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے ہٹ کے, کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ دن میں 1 دفعہ شوگر چیک کر لیں. آج فاسٹنگ کی ہے تو نیکسٹ ڈے آپ لنچ سے پہلے کر لیں, اس کے بعد اگلے دن آپ رات کھانے سے پہلے کر لیں, اور اگلے دن آپ بیڈ ٹائم پہ کر لیں, اور وہ جو سارا 1 مہینے کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس وہ لے آئیں. اس کے بدلے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جب پیشنٹ کی سٹیبل ہو جائے شوگر لیولز, ہمیں پتہ لگ جائے کہ اتنی ڈوز پہ پیشنٹ سٹیبل جا رہا ہے, تو پھر ہم ایسے پیشنٹ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ اپنی بلڈ شوگر لیول 1 دن چھوڑ کے کریں آلٹرنیٹ ڈیز پہ. ہم پھر آلٹرنیٹ ڈے کا پلان دے دیتے ہیں,
اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ بھی بالکل سٹیبل ہے پیشنٹ, تو بجائے اس کے کہ وہ تنگ ہو رہا ہو سوئیاں لگا کے, تو اس کو ہم پھر اس پہ لے جاتے ہیں ایوری 3rd ڈے والے پلان پہ. تو منیمم ایوری 3rd ڈے کی ریکوائرمنٹ تو ہے, جو ہماری ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ کی ہماری ریکمنڈیشنز ہیں, ہم اس کے مطابق ایوری 3rd ڈے پہ ضرور ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی بلڈ شوگر ٹیسٹنگ کریں. یہ نارمل لوگوں کو بھی کرنا چاہیے ویسے, جن کی کوئی شوگر ایشو نہیں ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, آپ کو تو بالکل نہیں, تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے. نارمل کی کیا پڑی, جب ایک دفعہ نارمل ہے تو نارمل ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں کہ جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں ان کو کیسے کرنا چاہیے. ٹائپ 2 ڈائبیٹکس میں ایک وہ ہے جو ٹیبلٹس کے اوپر ہوئیں گے, ان کو ہم عام طور پہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ان کی بلڈ شوگر چیک کرواتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ اوکیزنس کے اوپر ہوتی ہے. اور جب وہ یہاں پہ وزٹ کرنے آتے ہیں تو اس سے 3 دن پہلے ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے 6 پوائنٹ بلڈ شوگر لیول کر لیں. 6 پوائنٹ بلڈ شوگر لیول یا 7 پوائنٹ بلڈ شوگر لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ناشتے سے پہلے اور ناشتے کے 2 گھنٹے بعد, لنچ سے پہلے, لنچ کے 2 گھنٹے بعد, ڈنر سے پہلے, ڈنر کے 2 گھنٹے بعد, یہ 6 پوائنٹ ہو گئے نا. اور بیڈ ٹائم کر لیں تو 7 ٹائم, تو 7 پوائنٹ بلڈ شوگر لیول ان کے 3 ڈیز کے بن کے آ جائیں, سو دیٹ جب ان کا ٹریٹمنٹ کا ڈیسیژن کیا جائے تو ان لیولز کو مد نظر رکھا جائے. یہ ہے, یہ عام طور پہ کئی سارے ہمارے جو سینٹرز لاہور میں ہیں وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں کہ 3 ڈیز کا وہ اکٹھا ریکارڈ منگا لیتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بلڈ شوگر کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ہے. ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ میں کئی دفعہ ہم اس کو نہیں بھی کرتے اڈاپٹ, ہم چونکہ پورے مہینے کا ریکارڈ بنوا رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ ان ڈیپتھ دیکھ لیتے ہیں اس کو. یا جو آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے ڈاکٹر جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ 3 مہینے بعد پیشنٹ کو بلاتے ہیں تو 3 مہینے کا اٹھا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں اور A1C بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ٹائپ 2 والے. اب ٹائپ 2 میں ایک اور ویرائٹی ہے جو بیزل انسولین استعمال کرتے ہیں. کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں پیشنٹ, لیکن دن میں ایک دفعہ وہ انسولین رات کو 10 بجے یا 11 بجے لگاتے ہیں, سو دیٹ وہ اپنی فاسٹنگ شوگر لیول کو بہتر کر سکے. ایسے مریضوں کو بہرحال ڈیلی بیس پہ فاسٹنگ شوگر کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی ایوریج دیکھ کے انہوں نے اپنی انسولین کی ڈوز کو بڑھانا ہوتا ہے. اور 3rd وہ پیشنٹ وہی ہوئیں گے جو بہت انٹینسیو ٹریٹمنٹ پہ ہیں, تو ان کو پھر فریکوینٹلی چیک کرنا پڑتا ہے بلڈ شوگر لیول جب تک کہ شوگر لیول سٹیبل نہیں ہو جاتے. سر اس کے لیے کوئی ڈیوائسز بھی ہوتی ہیں ان پرٹیکولر؟ ہاں, ویری امپورٹنٹ. اب ایک تو یہ نا کہ جو گلوکومیٹر ڈیوائس ہے اس کے بارے میں بات کر لوں. پہلے یہ ہے کہ گلوکومیٹر کی اب 3 قسم کی ڈیوائسز اویلیبل ہیں. ایک تو وہی ہے جو کنونشنل پریک کرنے والی, کچھ ایک گلوکو واچ بھی ہوتی ہے جو یہاں سے سینس کر لیتی ہے بلڈ شوگر لیول کو. یہ تو بڑا اچھا ہے, بلکہ اس سے ایپل واچز آتی ہیں, آپ کا ہارٹ ریٹ وغیرہ سارا کرتی ہیں. اور 3rd ون جو ہے وہ آج کل میں نے ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک ورکشاپ میں ایک پروفیسر نے بتایا کہ وہ دیکھ کے آئے ہیں, وہ جو ہے وہ یہ کان کے ساتھ سینسر ہے, کان سے سینس کرتی ہے, ایئر کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہاں سے سینس کر لیتی ہے بلڈ شوگر لیولز کو. اگرچہ یہ سارے ایکسپیریمنٹل فیزز میں ہیں لیکن یہ اچھی ڈیوائسز ہیں, ان سے یہ ہے کہ پرکس بچ جائیں گے. اور ابھی ایک گلوکومیٹر پاکستان میں نے دیکھا ہے جس کے جو پرکر ہے, جو بلڈ شوگر چیک کرنے میں پرکر ہوتا ہے, وہ کافی فائن ہے. تو جس گلوکومیٹر, جب ہمارے پیشنٹس ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ جس گلوکومیٹر کی پرکر فائن ہو اور اسٹیپس بھی ظاہر لوگوں نے دیکھنی ہوتی ساری چیزیں, وہ اچھی کمپنی کا ہو, اس کو وہ پرچیز کریں اور اس کے ساتھ پوری بلڈ شوگر چیک کریں. تو لیکن آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں, یہ کن لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ ڈیوائس؟ اچھا, اب ڈیوائس والی بات, سوری وہ رہ گئی. ایک ہے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس. ٹھیک, یہ کن لوگوں میں ریکمینڈ کی جاتی ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے, اس کو ڈائبٹیز ہو گئی, تو وہ اپنے لو شوگر اٹیکس کے بارے میں کیسے بتائے گا؟ بہت مشکل ہے نا. اور ہر وقت آپ پریک کر کے بھی نہیں کر سکتے. تو ایسے بچوں کو ہم ایک کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس لگا دیں گے, اس کے ساتھ الارم لگے ہوتے ہیں, جب بلڈ شوگر لیول نیچے جاتی ہے, ہائپوز میں جاتے ہیں, تو وہ الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے. تو ود الارم جو ڈیوائسز ہیں ان کو ہم کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس کہتے ہیں. وہ ہائپر پہ بھی ان کے الارم بجتے ہیں, ہائپو پہ بھی بجتے ہیں. تو آپ نے ہائپو اور ہائپر کو دیکھ لینا ہوتا ہے, جو پیرنٹس اس کے اکارڈنگلی ایکشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائس کے ساتھ ہی کئی دفعہ CGM کے ساتھ, جو اس کو ہم CGM ڈیوائس کہتے ہیں, پاکستان میں کیٹس فارماسیوٹیکل نے ابھی ریسنٹلی CGM ڈیوائس لانچ کی ہے. کئی دفعہ اس کے ساتھ انسولین ڈیلیوری پمپ بھی ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے. تو وہ جتنی یونٹس باڈی میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں بیسڈ آن ریڈنگ, اتنے یونٹس ڈیلیور کر دیتا ہے.
تو ہے نا انٹرسٹنگ بات. انفینٹس کے لیے تو بلکہ یہ بہت ہے, چھوٹے بچوں, چھوٹے بچوں میں اسکول گوئنگ ہے. اچھا, تو وہ آل دوز ٹائپ 1 ڈائبیٹکس جو بچے ہی ہوتے ہیں یوزلی, جو اپنے ہائپوز کے بارے میں نہیں بتا سکتے, جن کے بلڈ شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے, ان ساروں کے اندر کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ ڈیوائسز آر ریکمینڈڈ. اب یہ الگ بات ہے, ان کی کاسٹ کافی زیادہ ہے. مثلا میں یہاں لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اٹ کاسٹ اباؤٹ 7 lakhs ڈیوائس کی جو کاسٹ ہے, اور 35,000 جو ہے وہ اس کی پر منتھ کی مینٹیننس کی ڈیوائس کی جو پاکستان میں لانچ ہوئی ہے اس کی بات کروں. اچھا, یہ جو پرائس پاکستان میں ہے یہ 7 lakhs ہے اور 35,000. سرپرائزنگلی اگر یہی کام آپ دبئی میں کر رہے ہوں یا انگلینڈ میں آپ یہ ساری چیزیں خرید رہے ہو تو یہ وہاں زیادہ مہنگی پڑتی ہیں. تو میں نے ابھی ایک پیشنٹس ہمارے ہیں جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں CGM ڈیوائس, اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ باہر سے چونکہ لے کے آتے تھے سارا کچھ, تو ابھی ریسنٹلی میرے سے وہ لے کے گئے انٹروڈکشن یہاں والی ڈیوائس کا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے مینٹیننس مجھے سستی پڑے گی. اچھا, کیونکہ یہ بھی ہاں پاکستان سے, کیونکہ وہ 35,000 ان کو اس کے مقابلے میں جو انہوں نے UK میں پے کرنا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم لگتا ہے. سر HbA1c کی بات کی ہے, تو کیا ایسے بھی مریض ہیں جن کی HbA1c غلط اسیسمنٹ دے سکتا ہے؟ HbA1c کے بارے میں اگر ہم پہلے شارٹ بات کر لیں کہ HbA1c کیا ہوتا ہے, پھر اسیسمنٹ غلط والی بات بھی کر لوں. HbA1c پچھلے 3 مہینے کی بلڈ شوگر کی اسیسمنٹ دے دیتا ہے. آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب 3 مہینے بعد اسیسمنٹ ایک ہی ٹیسٹ سے ہو سکتی ہے, پھر ڈیلی پریس کیوں لگاتے ہیں؟ HbA1c آپ کی فاسٹنگ شوگر کے میئرمنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اندر, آپ کی رینڈم بھی اسی میں آ جاتی ہے. وہ ایک ٹوٹل اسیسمنٹ ہے, ایوریج ہے. فار ایگزامپل آپ 24 گھنٹوں کی لیول لیتے رہیں اور ان کا ایک ایوریج نکال لیں 3 مہینوں کے بعد, تو وہ جو ایوریج شوگر لیول ہوئے گا وہ HbA1c میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. اور اگر اس کی ویلیو 7% آتی ہے تو اس کا مطلب پچھلے 3 مہینوں میں آپ کی بلڈ شوگر لیول 126 رہی ہے. سوری 6, اگر یعنی 6 ہوتی ہے تو اس کا مطلب 126 رہی ہے. اور اگر آپ کو وہ 7% بتا رہا تو اس کا مطلب ہے آپ کی پچھلے 3 مہینے کی بلڈ شوگر لیول کو 154 رہی ہے. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی سہیلی کی بدر کی جو بلڈ شوگر لیول وہ جو HbA1c آیا ہے وہ 9% آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر جو یعنی 30 ملی گرام بلڈ شوگر ہے اس کے لیے 1% یہ بڑھ گیا, تو یہ کوئی بن جاتا ہے 210, 9 پہ اگر ہم جائے تو. اور 10 کا مطلب ہے کہ 240 اور 11 کا مطلب ہے 270. اس کا مطلب ہے یہ 30 ملی گرام کے ساتھ آپ اس کے حساب لگاتے. تو HbA1c پچھلے 3 مہینے کی آل بلڈ شوگر ویلیوز کی ججمنٹ ہے. آپ کو یہ ضرور بتا دے گا کہ آپ صحیح پاتھ پہ جا رہے ہیں یا غلط پاتھ پہ جا رہے ہیں. جو بلڈ شوگر لیول اور اس میں کیا فرق ہے, اب دیکھیں بلڈ شوگر آپ نے چیک کی, اس وقت ٹائم ہو گیا 6:45 PM, آپ نے بلڈ شوگر چیک کی 6:45 PM پہ, یہ بتا رہی ہے کہ یہ 6:45 پہ فلاں پیشنٹ کی اتنی بلڈ شوگر لیولز ہے. یہ نہیں بتا رہا کہ پچھلے 1 گھنٹے میں کتنی تھی, یہ نہیں بتا رہا اگلے 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی, ایک ایوریج بتا رہا ہے, ایک وقت کی بتا رہا نا. جو بلڈ شوگر ہم کرتے ہیں وہ ایک وقت کا بتاتے ہیں گلوکومیٹر کے ساتھ. 3 مہینے میں ایوریج کتنی رہی ہے یہ آپ کو HbA1c بتائے گا. تو HbA1c کب کرنا چاہیے, سال میں 2 دفعہ لازمن کرنا چاہیے اگر آپ کے بلڈ شوگر کنٹرولڈ ہے تو. اور اگر آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ کو ایوری 3rd منتھ پہ کرنی چاہیے. اب آپ نے سوال کیا تھا کہ HbA1c کب اس پہ ریلائے نہیں کرنا چاہیے. ایسے پیشنٹ جو آلریڈی انیمک ہے, جن کا HB ویسے ہی کم ہے, تو HbA1c بھی اس میں سے غلط آ سکتا ہے. ایسے مریض جو کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں ان میں HbA1c ریلائبل نہیں ہے. ایسے مریض جو پریگنینسی, ایسے جو حاملہ خواتین ہیں پریگنینسی والی ڈائبٹیز ہے, اس پہ ہم HbA1c پہ ریلائے نہیں کرتے. ایسے مریضوں میں ہم HbA1c کی جگہ پریگننٹ جو فیمیلز ہیں ان میں ہم فرکٹوزامین کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ کو پچھلے 2 ویکس کی اسیسمنٹ دے دیتی ہے. تو اس لیے یہ HbA1c خاص طور پہ سکل سیل انیمیا میں اور یہ جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں ان سب میں جن کی ہیموگلوبن ڈس آرڈرز ہیں ان کے اندر HbA1c کی لیمیٹیشنز ہیں, اس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے.
वहाँ पे आपको सिर्फ सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल पे रिलाई करना। सर इसी से एक रेलेवेंट क्वेश्चन है जो कि हमें लास्ट प्रोग्राम से हमें एक व्यूअर ने दी है। ये तैयबा ताहिर है, ये कह रही है कि माई डायबिटीज़ इज़ ऑन अर्ली स्टेज, प्रेगनेंसी में हुई है और बाद में नहीं गई। 8 से 9 मंथ्स हो गए हैं, मैंने अभी तक कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है, प्लीज़ इस बारे में कुछ बता। लेकिन वो डायबिटीज़ के लेवल्स हैं, ऐसे ही कहना चाह रही है ना वो। इसका मतलब है कि उनकी जो जेस्टेशनल डायबिटीज है जो प्रेगनेंसी में इंड्यूस हुई थी, अच्छा। वो अब टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो गई है। अब उन पे हर वो चीज अप्लाई होएगी जो टाइप 2 डायबिटिक्स पे होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डाइट, 30 मिनट्स वॉक पर डे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका जो डिपार्टमेंट है, और प्लस एंटी डायबिटिक्स। अब ये एंटी डायबिटिक्स अपने करीबी फिजिशियन से या डायबिटोलॉजिस्ट से एडजस्ट करवाएंगी, और बाकी जो अपने परहेज हैं वो सारे इनके ऊपर अप्लाई होंगे। एक तरह से शी शुड एक्सेप्ट इट कि अब ये उनको डायबिटीज हो गई है। चचा मियाँ भी मुझे बड़े कोई एक्साइटेड दूर से नजर आ रहे हैं, और वो सिर्फ दूर से एक्साइटेड लग रहे हैं। चौका छक्का, हाँ जी, अच्छा, चौका छक्का, आउट। मैच की एक्साइटमेंट, आपको मैच की एक्साइटमेंट है ना जिसकी वजह से। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? हाल मेरा बहुत बुरा है। क्या हाल है? वो कैसे? ये जो आप इतने एक्साइटेड हो के आ रहे थे चौके छक्के मारते हैं, सुन ले ना मेरी बात जरा। ये जो आप इतने एक्साइटेड हो के आ रहे थे, जरा उन लोगों को भी देखें जो सड़कों पे गाड़ियों में 3-3 घंटे फंसे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। कल यानी कि आप ये सोच लें कि मेरे सारे पेशेंट जो बाहर से आए हुए थे आउट ऑफ सिटी से, उनको वापस जाना पड़ा बिकॉज मैं 9 बजे तक अपनी सारी एफर्ट्स के बावजूद क्लिनिक नहीं पहुंच सका। तो ये तो फिर गलत बात है ना। हाँ, इसका मतलब है कि आपने तो अपनी एक्साइटमेंट शो करा ली। सड़क से तो नहीं आ रहा, मैं तो हैरबी स्टेडियम से आ रहा हूँ। वही ना, बारिश की वजह से मैच रुका हुआ था, लेकिन आजकल डॉक्टर साहब बहुत मजा आ रहा है मैचों का। मजे जरूर ले, लेकिन पहले ट्रैफिक को मैंने ही करके मजे ले। ये तो हमारा काम, ये चचा मियाँ का काम थोड़ी है। चचा मियाँ का हर मामले में इन्वॉल्वमेंट होती है। चचा मियाँ पूरी एक वो जो है क्या आप सोशल वर्कर है। मैसेज दें कि सर ऑडियंस को कितना रिगार्ड करते हैं। पहले टाइम से पहले है कि शो जरूर, क्योंकि सर के इतने फैंस और वो उनके शो देखते हैं। आज तो जो प्रोग्राम था तो मैं कहीं 1-2 घंटे पहले आ गया हूँ, उसकी वजह से कि भाई अब किसी तरह फंस ना जाऊँ रास्ते में। चचा मियाँ तो सारे पाकिस्तान को कहते हैं कि असूलों से, ट्रैफिक के असूल ही कोई भी असूल हो उन पे चलना चाहिए। वेरी गुड। तो अब डॉक्टर साहब हम अपनी बात करते हैं कि अपनी की चची की नहीं जी, अपनी हर वक्त चची की है। मैं इतनी मुश्किल से जान छुड़ा के करता हूँ। अब आप भी शुरू हो गए, मैं सिकरा गई, उसके बाद आप भी चचा मियाँ को तंग करने लग पड़े। हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं डॉक्टर साहब मैचेस जो होते हैं। मैचेस तो मैं भी बहुत शौक से देखता हूँ, बरकें लगाता हूँ। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो जो बेहोश हो जाते हैं। तो आजकल मैच का दौरा है, तो मैच ही चल रहा है, तो बिल्कुल दौर है इसका तो मैं खुद गवाह हूँ। हाँ, ये तो है। तो हाँ, सबसे पहले मैं नाज़रीन को अपना सलाम नहीं कर सका, तो छोटों को चौका, बड़ों को छक्का। ओहो, छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब। तो डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ये जो एक्साइटमेंट से जो लोग ग्राउंड में या घरों में बैठे हुए टीवी तोड़ देते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, अपने आप गिरेबान फाड़ लेते हैं, तो क्या इन लोगों, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उस पर इसका असर पड़ता है कि नहीं? मैं कल जो है जब अपना क्लिनिक कर था डे टाइम पे, जो कि एंडोक्राइन क्लिनिक है, उसके हवाले से, तो मेरी एक कुलीग मेरे से पूछ रही थी कि आप किस टीम के साथ हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा भी कुछ है कि भाई हमने किसी टीम के साथ होना है। तो मुझे ज़रा बात अजीब लगी। तो वाकई ये जो लोग हैं आजकल वो तकसीम हो जाते हैं कि अच्छा कल किस किस का मैच था? कल में है कोयटा, मिस्टर रिदा, आपको पता है कुछ? कोयटा और पेशावर। तो मतलब कोई कोयटा की टीम के साथ और कोई पेशावर की टीम के साथ, लोग आपस में थोड़ा शुगल के तौर पे कर लेते हैं कि अच्छा जी ये फलानी टीम के साथ है, मैं जीता कि मैं हारा। तो एक फर्जी एक बना लेते हैं। टीवी में भी हम देखोगे लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो एक्साइटमेंट अच्छी बात भी है, पॉजिटिव एक्साइटमेंट, इट्स गुड,
اس میں مطلب آپ جو ہے وہ اپنے یہ جو ہے کون سے جی کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ بھی بتائیں سائیکالوجسٹ؟ انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں. تو انڈورفن ریلیز ہوتے ہیں تو اس میں خوش رہتے ہیں لوگ, بہت فوراً ہو جاتے ہیں, کبھی لاٹری کی ٹکٹ بھی ہو جاتے ہیں, کبھی میچ. چچا جی کو تو انڈورفن اپ رہتے ہیں نا, ان کا تو مطلب بات بالکل ڈفرینٹ ہو گئی, بالکل اپ رہتے ہیں. تو اب یہ کہ جن کے انڈورفن اپ رہتے ہیں وہ تو اچھی بات ہے, خوش رہیں, ٹھیک ہے کہ بھائی صحیح ہے ہماری ٹیم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے. یہ الگ بات ہے, کل بارش نے پہلے ساروں کو ایک دفعہ سمجھا دیا کہ اوپر والی ذات پہ پہلے ایمان لو, اللہ تعالیٰ کے اپنے حساب کتاب ہے. تو اس لیے وہ بعد میں پھر میچ ہو بھی گیا. تو اب جیتا ہارے کا تو ابھی مجھے نہیں پتا, ویسے میں تو چپ شوق سے اتنا دیکھتا نہیں. میں کوئٹہ ہار گیا تھا, وہ پشاور. اچھا, پشاور جی میں پشاور والوں کے ساتھ تھا ویسے. اچھا 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 اچھا. یہ ویسے ڈاکٹر صاحب یہ سیاسی بیان دیا آپ نے, نہیں اب ٹیم میں 2 بنائی تو میں پشاور والوں کے ساتھ تھا. جو الیکٹ ہو جاتا ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے میں تو اس کے ساتھ تھا. تو انڈورفن اسی طرح ریلیز ہوتے ہیں نا. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ہار گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں ہارے اور جو ہے وہ جیت گئے, مطلب جیت گئے تو بھی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں جیتے تو بھی کوئی بات نہیں. افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے جو لوگ اصل میں اٹیچ کر لیتے ہیں نا اپنے آپ کو چیزوں کے ساتھ, اچھا چونکہ آج فلانا بندہ میچ ہار گیا ہے تو میں نے آج اداس رہنا ہے. بھئی آپ اداس کیوں رہ رہے ہیں, آپ جائیں پانی پی کے 2 گلاس پئیں اور تھوڑی واک کریں, اپنے آپ کو سمجھائیں کہ کوئی بات نہیں, دوسروں کا جیتنے کا حق بھی ہے. اچھا, ون ون ڈیل کرتے ہوتے ہیں, ون ون ڈیل سمجھتے ہیں آپ کتنا عرصہ ہو گیا ولنگ ویز وغیرہ میں باتیں کرتے ہوئے. میں حالانکہ دیکھیں ولنگ ویز کا تو حصہ نہیں ہوں, لیکن مجھے چیزوں کا پتہ ہے. ون ون ڈیل یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہر بندہ جیتے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہاں بالکل ٹھیک. مثلا دیکھیں آپ آئے ہیں میرے پاس, آپ میرے سے سوال کرتے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ نے سوال کیے اور ان کے جواب پا لی, آپ بھی جیت گئے. آپ نے میرے سے سوال کیے, میں نے ان کے جواب دے دیے, ایکسپرٹ اوپینین دے دیا, میری بھی جیت ہے. یہ ہم دونوں بھی جیت ہو گئی نا. مس ردا نے کچھ کویسچن تیار کیے, انہوں نے سوال کیے, انہوں نے بھی جیتا. میں نے اگر جواب اچھے دے دیے تو میں بھی جیت گیا. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں میں نے مس ردا کے سوالوں میں سے کیڑے نکالنے ہیں, اور مس ردا یہ سوچیں کہ میں نے تو جوابوں میں سے کیڑے نکالنے ہیں, تو ون ون ڈیل تو نہ ہوئی نا پھر. نہیں یہ تو نہیں, یہ تو پھر تو یہ بات ہے باکسنگ ڈیل. ہاں جی, ون ون ڈیل کرنی ہے. اچھا, آپ نے اپنی شوگر لیول کے ساتھ بھی, شوگر لیول کے ساتھ چچی کے ساتھ بھی ون ون ڈیل کیا کریں. میرے ساتھ ہی آتی ہے باکسنگ, مجھ پہ ہی ہو سکتی ہے. اچھا, بلڈ شوگر کے حوالے سے مس ردا چچا جی کو مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنی ون ون ڈیل کیا کریں. بلڈ شوگر لیول کے جو ہے ان کو نہ بڑھنے دیں اور نہ کم ہونے دیں. تو اگر آپ بہت ایکسائٹیڈ ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ پھر اس میں کچھ بد پریزیاں بھی کریں گے. بد پریزیوں سے دور رہیں, بلڈ شوگر لیول چیک کر کے اپنے اسٹیڈیم میں جائیں, اور اگر آپ کے لیول لو کی سائڈ پہ ہیں تو بے شک وہاں کچھ کھا لیں, لیکن اتنا نہ کھائیں کہ بلڈ شوگر بہت ہی آپ چڑھ جائیں. اور اگر آپ کی بلڈ شوگر ہائی ہے تو وہاں زیادہ واک کریں, اس سے بلڈ شوگر تھوڑے لیول ان کے ڈاؤن ہو جائیں گے. اور اپنے آپ کو زیادہ ڈپریس نہ کریں. ایکسائٹیڈ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن ایکسائٹمنٹ میں بد پریزی جائز نہیں ہے. ایکسائٹمنٹ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اور احتیاط کا مطلب ہے ڈائٹ کے حوالے سے احتیاط, اور ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ وہاں پہ کام کریں. ٹھیک, ایک ورڈ ہوتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس, اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اب مثلا دیکھیں ایک دائرے میں اگر آپ چل رہے ہیں تو اس دائرے میں اگر آپ چل رہے ہیں تو میں آگے آگے چل رہا ہوں اور آپ میرے پیچھے بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پیچھے مس ردا ہیں. تو اب دائرے میں آگے چلا گیا تو کیا میں آگے چلا گیا ہوں یا میں کہیں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں؟ نہیں, آپ میرے پیچھے جو بھی ہے, دونوں چانسز ہو سکتے ہیں نا, آپ دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں, اور ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرسن ہمارے آگے جا رہے ہیں. تو جو دائرہ ہوتا ہے وہ زمین, چونکہ دنیا گول ہے نا, اس دائرے کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج تو آپ نے بہت اچھی چچا میاں کی کاؤنسلنگ کرتی ہے. نہیں یہ بہت اچھی کاؤنسلنگ انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا آپ کے آنے سے پہلے کرتے رہتے ہیں وہ آپ کی, لیکن آپ سنتے نہیں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سنتے پہ بھول جاتے ہیں. ان کی اصل میں نا مونچھوں پہ جو ہے وہ تھوڑے اثرات آ جاتے ہیں بلڈ شوگر لیول کے, مونچھیں دائیں بائیں کرنے لگ جاتے ہیں. آپ نے مس ردا ایک اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھا ہوگا, اس میں ایک جو ہے حوالدار ہوتا تھا, ڈائریکٹ حوالدار, اور ایک اس کا سپاٹا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ چچا میں آپ کے زمانے کی بات ہے, تو اس کی
جو اے ڈی اس کا نام تھا، تو والدہ صاحب اس کو کہتے تھے کہ مسٹر اے ڈی تم اپنی مونچھیں کیوں دائیں بائیں کرتے رہتے ہو؟ تو چچا میاں کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا رہتا کبھی کبھی، بس وہی نا، یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اب راز کی باتیں یہ اوپن نہیں کھولی جا سکتی. صحیح. تو بلڈ شوگر کا بس یہ مین یہ چیز ہے کہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے یہ اب آپ اسٹیڈیم میں جائیں یا اسٹیڈیم سے باہر جائیں، ٹریفک میں پھنسے ہوں یا اسٹیڈیم میں پھنسے اسٹیڈیم میں اپنے ایکسائٹمنٹ کو کنٹرول میں رکھنا. مجھے لگتا ہے ٹریفک کے ساتھ ساتھ پھنسنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے. تو ویورز اف یو لائک our show پلیز ڈو ڈراپ یور کامنٹس، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.